अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 अगस्त के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम से गॾु मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे त हिन 14 अगस्त ते पाकिस्तान खे आज़ाद थिए 60 साल पूरा थी चुका आहिनि ऐं पूरे मुल्क में पाकिस्तान जे आज़ादी जे 60 साला तक़रीबात जा प्रोग्राम जेका ज़ोर शोर सां हली रहिया आहिनि। उन हवाले सां असां पंहिंजे स्टूडियो में पाकिस्तान जी इकोनॉमी जी डेवलपमेंट जेका थी आहे, इक़्तिसादी तरक्की जेका आहे 60 सालनि में जेका थी आहे, उन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं पाकिस्तान जूं अचीवमेंट्स आहिनि ऐं पाकिस्तान जी इकोनॉमी में कहिड़ा कहिड़ा फ्लॉज़ रहिया आहिनि, इन समूरी ॻाल्हि जो जाइज़ो वठण लाइ असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे। मुल्क जे नामियारनि इक़्तिसादी माहिरनि खे। असांजा पहिरियां महिमान आहिनि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पाण मुल्क जा नामियारा इक़्तिसादी माहिर आहिनि। जॾहिं त असांजे अॼोके प्रोग्राम जा ॿिया महिमान आहिनि कैसर बंगाली साहब, पाण भी मुल्क जा मशहूर इक़्तिसादी माहिर आहिनि। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए आप एक ओवरव्यू हमें दें 60 साल जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, जो इक़्तिसादी हमारी तरक्की हुई है, उसका एक ओवरव्यू दें। किस तरह हमारी इक़्तिसादी अपना जो है वो ग्रोथ हुई है। फैयाज साहब, तव्हांजी मेहरबानी। अब से 60 साल पहले जब पाकिस्तान बना तो हमारी जो मईशत थी वो बुनियादी तौर से ज़री मईशत थी और हमारे पास नहरी पानी का बेहतरीन निज़ाम मौजूद था, लेकिन सनती इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर था। कुछ टेक्सटाइल मिलें थीं, शुगर की थीं और सीमेंट की थीं, एक रिफाइनरी थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सनती तरक्की शुरू हुई और आज अगर आप देखें तो जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त जो हमारी टोटल GDP थी वो थी तकरीबन 3.8 अरब डॉलर। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह 164 अरब डॉलर हो गई। फीकस आमदनी उस वक्त थी $85, अब जो है ये $925 हो गई। इसी तरह से आप अगर बैंकिंग में देखें तो उस वक्त जो टोटल डिपॉजिट्स थे वो 1 अरब के थे, अब ये 3400 अरब हो गए। आप अगर इस तरह देखें कि तालीम तो उस वक्त 11% थी शरह ख्वानगी, अब जो है ये तकरीबन 55% है। तो ये सब ऐसा लगता है कि बड़ी कामयाबियाँ नज़र आती हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करें, आप कोरिया को देख लीजिए तो चीन तो खैर बहुत ही आगे निकल गया, लेकिन मलेशिया को आप देख लीजिए तो बहुत आगे निकल गए हमसे। तो ये सवाल पैदा हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए कि ये आखिर क्या वजूहात थी कि यहाँ पर जो थे, यानी ह्यूमन रिसोर्स जिसे कहते हैं अल्लाह ताला ने दिया थे, हमारे पास जो है मटेरियल रिसोर्सेज भी थे, तो उसके बावजूद ये तरक्की अच्छी है, इस पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पीछे रह गए। तो मेरे हिसाब से जो उसकी वजूहात थी उसमें नंबर 1 वजह जो आती है वो ये आती है कि मुल्क में आधे से ज़्यादा वक्त हमने ये देखा कि फ़ौजी हुक्मरान रहे और उन्होंने सही मानों में जमहूरी हुकूमतों को काम करने नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2 वजह थी वो ये थी कि मुल्क में करप्शन को फ़रोग मिलता रहा और तीसरे नंबर पर यह था जो पॉलिसियाँ बनाई गई वो आलमी मालियाती इदारों के अहकामात के तहत बनाई गई। और चौथी ये थी कि आप कुछ इस्तेसाली पॉलिसियाँ ख़ास तौर से बैंकिंग और टैक्सेशन में हमें इस्तेसाली पॉलिसियाँ नज़र आईं। और एक आखिरी अहम वजह ये थी कि तरजीहात प्रायोरिटीज़ हमारी गलत थीं। अगर आप ये देखें कि दूसरे जिन मुल्कों ने हमसे कई गुना ज़्यादा तरक्की की तो उनमें और हमें एक बुनियादी फ़र्क था, वो ये था कि अगर उनकी हम देखें तो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 6 दिहाइयों में हमने जो मराद दी, कंसेशंस दिए ताकतवर तबकों को, उसका आधा हम तालीम और सेहत और आम आदमी की वोकेशनल ट्रेनिंग पर दे देते तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो बरामदात आज हैं वो 125 अरब डॉलर होती, 18 अरब डॉलर नहीं होती, और हमारी जो हम उन्हीं के म्यार पर होते। तो इन बुनियादी वजूहात, मतलब ये एग्जैक्ट आप फिगर दे रहे हैं 125 अरब डॉलर, ये कोई कैलकुलेशन है कोई? जी, एक तौर से ये रिसर्च ही मैं कह रहा हूँ कि जो दूसरों ने जो तरक्की की, और अगर ये तालीम होती तो स्किल्ड लेबर होता तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती, और जो हमने ताकतवर तबकों को मराद दी उससे तो ऐसा लगा कि बरामदात जो है वो गिरने से तो शायद रुक गई कुछ अरसे में, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। तो ये 125 अरब की जो है ये कोई गैस वर्क नहीं है, दूसरों की मिसाल और हमारे यहाँ जो मराद दी गई वो जो लीकेजेस हुई, इन दोनों को रख के मैंने एक 125 अरब डॉलर की ये कैलकुलेशन पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सलाहियत मौजूद थी, लेकिन ये ज़ाय हो गई। बंगाली साहब, ये जो अपना डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने जिस तरह अपना ओवरव्यू दिया है इकोनॉमी का, लेकिन उसमें मैं चाहूँगा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, क्योंकि मुल्क का मुल्क की सनती तरक्की में एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, मैं चाहूँगा कि आप उसका भी एक ओवरव्यू दे दें ताकि हमारे नाज़रीन को समझने में आसानी रहे। कि पिछले 25-30 साल में हम अपना जो रुख है वो भूल गए और उसको मुतय्यन करने की कोई कोशिश नहीं की है। तो हमारे जो वसाइल का इस्तेमाल होता है
وہ اس حوالے سے نہیں ہوا ہے کہ جو پیداواری قوت ہے معیشت کی اس کو مضبوط بنایا جائے. چونکہ یہ مسئلہ رہا ہے تو ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. سارا جو زور زراعت کے لیے پانی بہت اہم ہے ان پٹ ہے، لیکن سارا زور پچھلے کم سے کم 15-20 سال میں یہ رہا ہے کہ ایک ڈیم بنائیں گے. اگر وہ ڈیم نہیں بنائیں گے تو باقی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے پانی کے حوالے سے. یہ ایک بہت بڑا پالیسی فیلئر ہے ملک کے اندر. کیونکہ اول بات تو یہ ہے کہ پانی اگر کم ہے آپ کے پاس تو پانی کی سٹوریج بڑھانے سے پانی تو نہیں بڑھ جائے گا. ضرورت تو یہ ہے کہ ہم پانی کا جو استعمال ہے اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنائیں، کنزرویشن کی طرف کریں. اس کے کوئی پروجیکٹس نہیں آئے. تو پانی کی ان ایفیشینٹ یوز جو ہے وہ اتنا بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو زیادہ پانی ہوتا ہے، ہوتی ہے تو پانی نہیں ہوتا ہے. جہاں کم پانی ڈالنے کی ضرورت ہے وہاں لوگ زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں کھیت میں. تو یہ اس کا ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچرل پروڈکشن. لینڈ ریفارمز جو ہوئے ہیں بھٹو دور میں بھی ہوئے ہیں، ایوب دور میں بھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی لینڈ کمیٹی بنی تھی جس میں مسعود خدر پوش کی جو اپنا رپورٹ آئی تھی ٹیننسی کے حوالے سے 1950 میں 3 صوبائی اسمبلیوں نے اپنا ٹیننسی ایکٹ پاس کیا جس میں فرنٹیئر کی، پنجاب کی اور سندھ کی اسمبلیز شامل تھیں، وہ اس رپورٹ کے بنیاد پر. تو یہ سارا جو اپنا ایگریکلچر سیکٹر میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ساری ریفارمز ہوئی ہے اور 100% سکسیزفل امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. لیکن اس وقت ایک بڑی ڈسٹارٹڈ پکچر ہے. کہیں آپ کو ملے گی کہ چند ایسے زمیندار ہیں جن کے پاس بہت زمین ہے، لیکن ایسے بھی بہت سارے آپ کو کاشتکار ملیں گے جن کے 3, 4, 5 ٹکڑوں میں زمین ہے. کہیں 2.5 ایکڑ ہے، کہیں 10 ایکڑ ہے، کہیں 7.5 ایکڑ ہے. یہ جو فریگمنٹیشن ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ایک اور جو مسئلہ میں نے دیکھا ہے، تھوڑی میری جو اس میں ریسرچ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر جو زمیندار ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ زمین سے نقصان ہو رہا ہے، منافع نہیں ہے. لیکن پھر آپ ان سے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر زمین سے نقصان ہو رہا ہے تو بیچ دیں زمین کو، لیکن وہ بیچیں گے نہیں. کیونکہ وہ زمین جو ہے ان کے لیے ایک پروڈکٹیو ریسورس نہیں ہے، آمدنی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. سیاسی طاقت اور سوشل اسٹیٹس اور سوشل اسٹیٹس جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایک جو زمین جو کسی بھی معیشت کی بنیادی ریسورس ہے قوم کی آمدنی کو پیدا کرنے کے لیے، وہ ریسورس ہم آمدنی پیدا کرنے کے لیے یا آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں استعمال کر رہے ہیں، صرف سوشل اور پولیٹیکل پاور کو بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ جو سوشیو پولیٹیکل سٹرکچر ہے ہمارا، یہ تبدیل ہوگا تب جا کے ہم زمین کو ایز اے ریسورس استعمال کریں گے پیداوار حاصل کرنے کے لیے. بنگالی صاحب، یہ جو بات چیت ہو رہی ہے کافی عرصے سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہماری معیشت پہ جو ہے IMF، ورلڈ بینک اور دوسرے جو اپنا انسٹیٹیوشنز ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز جو ہیں، عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں، ان کے اثر کے نیچے ہماری معیشت جو ہے وہ دبی جا رہی ہے اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ زیادہ اپنا صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی. کیا امپیکٹ ہے ان انسٹیٹیوشنز کا ہماری معیشت پہ؟ دیکھیں، کسی بھی بینک کے پاس آپ جائیں گے، اگر ایک چھوٹا سا قرضہ بھی اگر بینک کے پاس لینے جائیں گے تو بینک آپ سے یہ پوچھے گا کہ ذرا اپنی جو آمدنی کے تفصیلات ہیں وہ ہمیں ذرا بتائیں. اگر وہ آمدنی آپ کی ایسی نہیں ہے جس سے بینک کو اندازہ ہو کہ آپ ان کے قسط واپس کر سکتے ہیں تو آپ کو قرضہ نہیں دیں گے. عالمی بینک کا بھی یہی حال ہے. آپ جب عالمی بینک کے پاس قرضہ لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جو ملک کی بیلنس شیٹ ہے، باقی جو اعداد و شمار ہے وہ دکھائیں، اگر وہ ٹھیک ہیں تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے. اگر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا یہ چیزیں آپ ٹھیک کر دیں تو قرضہ ملے گا، وہ جسے ہم کنڈیشنلٹیز کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ جب قرضہ لینے جائیں گے تو وہ آپ پہ شرائط لگائیں گے
آپ قرضہ لینے نہیں جائیں گے تو شرائط نہیں لگائیں گے. قرضہ لینا جو ہے ہمارے ملکوں کے جو حکمراں ہیں ان کی مجبوری ہے، عوام کی مجبوری نہیں ہے. یہ قرضہ لیتے ہیں، شرائط منظور کرتے ہیں، قرضے کا فائدہ حکمراں اٹھاتے ہیں، شرائط کی قیمت عوام سے وصول کرتے ہیں. ناظرین، ملک کے نامیرن اقتصادی ماہرن سے پاکستان کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڳالھ ٻولھ اسان جی ہلے پئی. اس سان گڈ رہجو، ملوں تھا ایک ننढड़े وقفے کھان پوءِ. ویلکم بیک ناظرین. اچو تا ملک کے نامیرن اقتصادی ماہرن سے پنجی گفتگو کے بیہر شروع کروں. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ایک دور ہوا ہے، پہلا دور جو تھا وہ جس طرح ملک بنا تو اس وقت ہمارے پاس، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انڈسٹری نہیں تھی، ملک انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا تو اس میں، لیکن بھٹو صاحب کے دور میں اکنامی کے حوالے سے بہت بڑے فیصلے ہوئے، یعنی نیشنلائزیشن کی جو پالیسی آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو نیشنلائزیشن کی وہ پالیسی تھی اس کا ملک کے اقتصادی اپنا سینیریو پہ کیا اثرات پڑے اس کے؟ بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے جس وقت بینکوں کو قومی ملکیت میں لیا، یہ ایک بہت دانشمندانہ فیصلہ تھا. اور کوئی بھی آدمی جو بینکنگ سمجھتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بینکنگ اور انشورنس یہ قومی ملکیت میں لینے کے جو فیصلہ تھا یہ صحیح ثابت ہوا. لیکن خالی یہ انہوں نے نیشنلائزیشن نہیں کی تھی، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ نیشنلائزیشن کے بعد اسلام آباد جو ہے وہ مداخلت نہ کر سکے. یہ میں پوری ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت خود پاکستان میں جو نیشنلائز بینکنگ سیکٹر تھا اس کا حصہ تھا، اور الحمدللہ اس وقت ایک بہت سینئر پوزیشن پہ تھا. تو میں یہ خود کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کسی نے کوئی سفارش اسلام آباد سے کی تو اس وقت جو وزیر خزانہ تھے ڈاکٹر مبشر حسن، انہوں نے بھٹو صاحب کی طرف سے یہ میسج دی تھی کہ آپ کی ہر قسم کی مداخلت کو ریجیکٹ کر دیں. تو نیشنلائز آج جو آپ کو میں بینکنگ سیکٹر جو ہے 3400 ارب روپے کے اس کے ڈپازٹ ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ 47 میں جو تھے وہ 1 ارب کے تھے، اور جس وقت انہوں نے قومی ملکیت میں لیا تو اس وقت صرف 22 ارب روپے کے تھے ٹوٹل. تو ایکچولی جس وقت 31 دسمبر 1973 کو قومی ملکیت میں لیا گیا تو 16 جو نجی شعبے کے بینک تھے پاکستانی، ان میں سے 12 خراب حالت میں تھے. انہوں نے ان کو مرج کر کے 5 بینک بنا دیے، اور ان 5 بینکوں نے 1974 یعنی 1 جنوری 74 سے 82 تک اس عرصے میں جو ڈپازٹ بڑھے، جو برانچ شاخوں کی تعداد بڑھی، جو لوگوں کو بینکوں میں نوکریاں دی گئیں وہ اس سے زیادہ تھیں جو 1947 سے 1973 تک تھیں. اور یہ بینکاری کی میں جو ترقی ہوئی ہے اس نیشنلائزیشن کے بعد ہوئی ہے. جو اب بات کر رہے ہیں کہ جی بیڈ ڈیٹس ہوئے، خرابیاں ہوئیں، وہ اس وقت ہوئیں جب 1982 کے بعد خاص طور سے جنرل ضیاء کے دور میں اسلام آباد نے بینکوں میں تقرریاں اور ترقیاں وہ سیاسی بنیاد پہ شروع کر دیں، اور انہوں نے مداخلت شروع کی. تو جو لوگ آئے انہوں نے پھر بینکنگ سیکٹر کو خراب کیا. لیکن جو ثابت ہوتی ہے بات نمبر 1، اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، میرے یہ جو ہے سینٹ کمیٹی میں نے یہ بات کہی تھی اب سے 10 سال پہلے، اور ان کی رپورٹ میں موجود ہے یہ بات کہ نیشنلائزیشن کا تجربہ بینکنگ کا بالکل کامیاب ثابت ہوا تھا. تو جو چیز ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ سیکھنی ہے کہ اگر ایک صحیح فیصلہ ہوتا ہے بعد میں اس کو آپ خراب کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ پروفیشنلزم ختم کر دیا آپ نے وہاں پر. تو نیشنلائزیشن کی جو مطلب نیشنلائزیشن میں آپ صرف بینکنگ سیکٹر کی کہہ رہے ہیں کہ اس کی نیشنلائزیشن صحیح ہے، باقی جو اکنامی کے دوسرے سیکٹر ہیں، انڈسٹری ہے خاص طور پر، اس میں آپ نہیں کہتے کہ نیشنلائزیشن ہونی؟ دیکھیے میں بتاؤں، کاٹن جننگ اور رائس تو انہوں نے خود ریورس کر دیا تھا اپنے زمانے میں ہی، انہوں نے کرنے کے بعد ریورس کر دیا تھا کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت کیا. اور ایک اچھے آدمی کی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں اور اس کے نتائج خراب آئے ہیں تو اس پہ اسٹک کرنے کے بجائے اس کو ریورس کر دیں، اس لیے کہ انسان سے تو غلطی کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں گا کہ کچھ انڈسٹریز میں اگر آپ کمپٹیشن کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے رہنے دیں. لیکن میں نے 2 مثالیں جو آپ کو دیں یہ وہ تھیں جس کی وجہ سے نیشنلائزیشن کا عمل ہمارا، جس سے معیشت کو بہت فائدے ہوئے. کچھ اگر ایسی چیزیں ہیں ان سے کمپٹیشن ہو رہا ہے تو اس میں کچھ کو آپ نیشنلائز کریں، کچھ کو نہ کریں، اور ان کو آپس میں کمپیٹ کرنے دیں. یہ بالکل صحیح فیصلہ اس وقت تھا، گی ولس کو کیا. تو اس وقت جو فلاسفی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ حکومتی سیکٹر میں ہو، کچھ نجی سیکٹر میں، دونوں کمپیٹ کریں، اور جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو صحیح کا کامیابی ہوتی ہے. یہ ایک فلاسفی تھی جو کہ صحیح ہے.
ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، میں چاہوں گا کہ بھٹو ایرا کے بعد، بھٹو صاحب کے حکومت کے بعد جو ہمارے اپنا جو حکومتیں آئیں اس کی اکنامک پالیسی میں چاہوں گا اس میں ریورسل ہوئے. بھٹو صاحب کی پالیسی کی جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ وہ بینکنگ سیکٹر میں اور دوسرے سیکٹر میں، اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہماری معیشت پہ؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ پچھلے 50 سال میں جو پاکستان کی گروتھ ریٹ رہی ہے 50 سال میں، اور وہ چیز جو پاکستان کی حکومت نے جو اعداد و شمار شائع کیے ہیں وہ آپ نکال لیں تو میں نے 50 سال کی گروتھ ریٹ دیکھی ہے. ان 50 سال میں معیشت کی جو ہماری گروتھ ریٹ رہی ہے اس میں 4 ایسے اوکیجنس ہیں جہاں کے معیشت کی کارکردگی بدترین رہی، یعنی ورسٹ. وہ 4 جو بدترین ہیں، وہ پہلا دور جو تھا اس کی ابھی ہم نے بات نہیں کی تھی، مگر پہلا دور تھا ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان کا 1969-70. یہ جو میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں یہ حکومت کے ہیں. اس وقت بدترین کارکردگی رہی ایوب خان کے دور، یعنی موسٹ ورسٹ. میں 4 ورس بتا رہا ہوں. پاکستان 50 سال میں 46 سال اس سے بہتر رہی. آپ یہ سمجھ لیں جو پچھلے 50 سال گزرے ہیں ان میں سے 46 بہتر رہے. 4 میں آپ کو گنا رہا ہوں. پہلی تھی ایوب خان، میں نے آپ کو بتایا 1969-70. دوسرے نمبر پر جو تھی وہ تھی جنرل یحییٰ خان، جس کو وہ پاور دے کے گئے تھے، جنہوں نے پاکستان جن کے زمانے میں ٹوٹ گیا. وہ ورس تھی، وہ تھا 1970-71. اس کے بعد اگلے سال تو پاکستان 2 لخت ہو گیا. تیسری ورس جو رہی تھی وہ رہی ہے 1996-97. یہ وہ دور تھا جس میں کہ ایک سال میں بدقسمتی سے پاکستان میں 3 حکومتیں رہیں. سب سے پہلے محترمہ بے نظیر کی حکومت کو برطرف کیا گیا. اس وقت معیشت ٹھیک جا رہی تھی. اس کے بعد کیئر ٹیکرز آئے. ان کیئر ٹیکر نے جو ہے وہ ہمیں تختہ مشق بنایا. وہ پاکستان کو سمجھتے ہی نہیں تھے. اس کے کچھ مہینے بعد جو ہے نواز شریف صاحب آئے، تو وہ فروری میں 2007 میں آئے تو ان کو 3 مہینے ملے. تو ایک سال میں اگر 3 حکومتیں ہوں تو آپ پتہ نہیں چلا کہ کس کی ورث تھی. یعنی وہ کسی کی ذمہ داری نہیں لگ رہا تھا، کوئی ایک سال رہا نہیں. چوتھی جو ورث، لیکن یہ تھا ایک یہ سویلین ایک رول، سویلین تو تھا، لیکن میں اس کا بھی جواب دوں گا آپ کو. میرا کہنا یہ تھا کہ ملٹری گورنمنٹ ہو یا آپ کسی حکومت کو برطرف کر کے جب بھی آپ لائیں گے ملک میں ٹرمائل آئے گا. یہ 2 اصول، یہ سبق پاکستان میں قوم کو اور حکومتوں کو سیکھنے چاہیے. چوتھا جو ورث رہا ہے وہ رہا ہے جنرل پرویز مشرف کا، اور وہ ہے 2000-2001، یعنی 9/11 سے فوراً پہلے. اور اس سال جو آپ کا وہ تھا روپے کی قدر، اس میں 18.6% کی زبردست کمی ہوئی. تو اگر یہ 9/11 نہیں آتا تو ہم تو نیچے کی سلوک پہ جا رہے تھے. اس نے ہمیں بچا لیا. تو یہ 4 ادوار ہیں. ان سے اگر کوئی سبق نکلتا ہے تو وہی 2 کہ ایک تو ملٹری گورنمنٹ کے دور میں ہمیشہ معیشتوں کو نقصان پہنچا، اور دوسرا یہ نکلتا ہے کہ کیئر ٹیکرز نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا. تو کوئی بھی طالع عزمہ کسی بھی جو الیکٹڈ گورنمنٹ کو جب وہ ڈسمس کرتا ہے تو جو بھی لیگل پوزیشن جو بھی ہو مگر معیشت کو نقصان پہنچا. بنگالی صاحب، ایک تو یہ جس طرح اپنا ڈاکٹر شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے فرسٹ جو ہمارے ادوار رہے ہیں ان میں خاص طور پر وہ ایوب خان کا دور بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور ہے، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جو اپنا نواز شریف صاحب کا دور کیئر ٹیکر، اور وہ بے نظیر صاحب کا دور جس میں ایک سال میں 3 اپنا حکومتیں گئیں. اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ اپنا جو موجودہ حکومت ہے. ایک ٹرینڈ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نان سویلین گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان کے دور میں ہماری معیشت گری ہے، اور جو سویلین گورنمنٹس ہیں اس میں ہماری معیشت بہتر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو میں ایگری کرتا ہوں. البتہ جو ایگریگیٹ اعداد و شمار ہے وہ تو دکھاتا ہے کہ فوجی حکومت کے دوران GDP گروتھ ریٹ بہتر رہا ہے، یہ دکھاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ذرا اعداد و شمار کو اینالائز کریں، ان کے پیچھے دیکھیں تو یہ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ضیاء الحق کو لے لیں آپ. 4 فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے قومی آمدنی کی جو شرح ہے بڑھنے کی وہ بہتر تھی. ایک تو یہ ہے کہ بے شمار قرضہ ملا افغان جنگ کی وجہ سے، جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا قرضہ نہیں ملا تھا پاکستان کو جتنا دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو فیکٹریاں لگائی گئی تھی بہت بڑی، جیسے اسٹیل مل ہے، وہ ضیاء الحق کے زمانے میں پروڈکشن شروع کیا تو قومی آمدنی میں ویسے ہی اضافہ ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ جو 1973 میں تیل کی قیمتیں بڑھی تھی مڈل ایسٹ میں، جس کی وجہ سے ہمارے مزدور وہاں جانے لگے
تو 73 سے نہیں جانے لگے, وہ جانے لگے 78 سے. تو 73 میں جب تیل کی قیمت بڑھی تو وہ قیمت تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان نے ادا کی, وہیں پہ اس دور لیکن جو اس کا فائدہ ہوا مزدوروں کے ریمیٹنس کا وہ 78 سے شروع ہوا, تو وہ فائدہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا. تو یہ 3-4 ایسے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے گروتھ ریٹ بہت بڑھ گیا. لیکن جو قرضے ضیاء الحق نے لیے تھے وہ سارے قرضے 1990s کی دہائی میں واپس کرنے پڑے. تو جو سویلین حکومت تھی وہ سارا جو 10-11 سال تھا وہ ضیاء الحق کے قرضے ہی واپس کرتی گئی. ان کے پاس وسائل نہیں تھے اپنی ترقیاتی کام کرنے کے. بنگالی صاحب اس پہ بات چیت کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایوب خان کے دور میں بھی ہمارے ہاں پیسے کی جو باہر سے پیسے کی آمد ہے وہ زیادہ ہوئی, قرضے زیادہ ملے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی یہ دیکھنے میں آیا, اور پھر موجودہ حکومت جو ہے اس کے دور میں بھی یہ دیکھنے آیا. ان ساری چیزوں کو انالائز کرنے کے لیے آپ سے پھر بات کرتے ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد. ناظرین اساں گڈ جو ملوں تھا ایک ننढड़े وقفے کھان پوءِ. ویلکم بیک ناظرین. اچو تا ملک کے نامعیار اقتصادی ماہرن سے پنجی گفتگو کے بیہر شروع کروں. بنگالی صاحب, یہ جس طرح بات چیت ہو رہی تھی وقفے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے, یہ جو میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ یہ جو پیسہ ہمارے ملک میں جو اس کی جو آمد ہے وہ خاص طور پر ان 3 ادوار میں زیادہ ہوئی ہے. ایک تو ایوب خان کے دور میں بھی ہمیں فارن ایڈ اور لونز وہ ملنے زیادہ ہوئے. اس کے بعد جو ضیاء الحق صاحب کا دور تھا افغان وار کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس دور میں بھی پیسہ زیادہ آیا. پھر اب یہ دور ہے جس میں پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا جو دور ہے اس میں 9/11 کے واقعے کے بعد ملک میں پیسہ زیادہ آیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ اتنا آیا ہے ان 3 ادوار میں, اور اتفاق ہے کہ یہ تینوں دور جو ہے وہ نان سویلین گورنمنٹس ہیں ملک میں, اس پیسے کا استعمال کا عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوا؟ دیکھنے میں یہ آیا ہے, اور کافی اکنامسٹ بھی اس پہ لکھتے رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں وہ اس کا استعمال ہوا اور عام آدمی کو اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچا؟ کہ پہلی بات تو میں نے جیسے کہا شروع میں کہ یہ جو بین الاقوامی مالی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کون سی حکومت رہتی ہے, کس کو ہٹایا جاتا ہے, کس کو بنایا جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر فوجی ڈکٹیٹرشپ کو IMF کی طرف سے زیادہ پیسے ملے. یعنی 1958 میں ایوب خان نے ٹیک اوور کیا, 1959 میں بہت ایک خاطر خواہ اضافہ ہوا IMF کی فنڈنگ میں. اسی طرح 1977 میں ضیاء الحق نے قبضہ کیا, 1979 میں بہت زیادہ اضافہ ہوا IMF. جیسے ضیاء الحق کی حکومت ختم ہوئی IMF نے اپنے امداد میں کمی کر دی, بہت ساری سختی کی سویلین حکومتوں کے ساتھ. اور جب یہ آئے جنرل مشرف کی حکومت آئی اور 9/11 ہوا تو پھر انہوں نے اپنے دروازے کھول لیے. تو یہ ان کا ایک تاریخ ہے IMF, ورلڈ بینک کی اور ایشین بینک کی, کہ یہ فوجی آمریت کو سپورٹ کرتے ہیں زیادہ سویلین حکومت کے مقابلے. اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ان کا ایک جو بین الاقوامی جو اسٹریٹجی ہے امریکہ کی اور پینٹاگون کی, یہ اس کا حصہ ہے. اچھا, تو وہ پھر اس حساب سے اس کو چلاتے ہیں. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا عوام کو فائدہ کیوں نہیں ہوا. جہاں پر پاکستان کا اس وقت جو معاشی ڈھانچہ ہے اس میں اگر 1 روپیہ اضافہ ہوتا ہے قومی آمدنی میں تو اس کا 34 پیسہ جو ہے وہ امیر ترین 10% خاندان کو ملتا ہے, اور جو غریب ترین 10% خاندان ہے ان کو صرف 3 پیسے ملتے ہیں. تو جتنی زیادہ تیزی سے قومی آمدنی بڑھے گی اتنے زیادہ پیسے امیر خاندانوں کو ملے گا اور اتنے ہی کم غریب خاندانوں کو ملے گا. یہی چونکہ یہ تقسیم کا ڈھانچہ جو ہے معیشت کا وہ ناہموار ہے, تو جو باہر کی ایڈ آتی ہے وہ بھی پھر اسی حوالے سے تقسیم ہوتی ہے. جو فوجی امداد ہے وہ فوج تک محدود ہے, اور چونکہ ہماری فوج جو ہے اس کا پورے ملک سے نمائندگی نہیں ہے, تو وہ جہاں سے نمائندگی ہے ان علاقوں کو فائدہ ہوتا ہے. جو پروجیکٹس بنتے ہیں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہ بھی چند
علاقے ہیں پاکستان میں جنہوں نے ڈیولپ کیا، جس میں سینٹرل پنجاب ہے، اسلام آباد کا ایریا ہے، ہری پور، ہزارہ، پشاور ڈویژن، پرانا پشاور ڈویژن جس میں نوشہرہ، چرسدہ، سوابی یہ سارے شامل ہیں، اور کراچی. یہ علاقے ہیں جہاں آپ کو پچھلے 60 سال میں ترقی نظر آتی ہے، اور اچھی خاصی ترقی نظر آتی ہے. باقی علاقے میں آپ چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم 1947 میں بیٹھے ہیں. خاص طور پہ بلوچستان کے اکثر علاقے، سندھ کے کئی علاقے، یہاں تک کہ جنوبی NWFP اور ڈیرہ غازی خان اور رجن پور کے کچھ علاقے ہیں، وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک ہم 1947 میں بیٹھے ہوئے. بنگالی صاحب، ان اسٹیبلٹی جو ہے، پولیٹیکل ان اسٹیبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا معیشت پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ اور ہمارے ملک میں تو جس طرح ملک کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہر وقت ایک پولیٹیکل ان اسٹیبلٹی رہی ہے. پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ ملک میں ایمرجنسی کی افواہیں اڑی اور اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہماری معیشت پہ کیا اثر ہوا ہے، ملک کی جو پولیٹیکل ان اسٹیبلٹی کا؟ صرف ملک کی معیشت پہ اثر نہیں ہوتا ہے، خاندانوں کی معیشت پہ بھی اثر ہوتا ہے. وہ خاندان جو روز اپنی مزدوری کر کے شام کو کچھ کما کے گھر لے جاتے ہیں، اگر اس دن وہ شہر بند ہو گیا ہے تو اس دن اس کے گھر کھانا نہیں ہوگا رات کو. 12 مئی کو جو کچھ یہاں پر ہوا، اس دن وہ لوگ جو روزانہ کما کے گھر لے جا رہے تھے، وہ تو ان کا کوئی آمدنی نہیں ہوئی، اور وہ ان کے بچے رات کو بھوکے سوئے ہوں گے. تو جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، جو نارمل اکنامک اور کمرشل ایکٹیویٹیز اگر ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے تو گھر گھر کو نقصان ہوتا ہے، لیکن معیشت کو بھی ہوتا ہے. ایک انڈسٹریلسٹ ہے جو ایک کارخانہ لگانے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اگر سیاسی بحران نظر آتا ہے اس کو، اور وہ نظر آتا ہے کہ یہ چند ماہ یا چند سال چل سکتا ہے یہ بحران، پھر وہ کہتا ہے کہ انویسٹ نہیں کرو. جب وہ انویسٹ نہیں کرے گا تو وہ روزگار پیدا نہیں ہوگا، وہ آمدنی پیدا نہیں ہوگی. جب وہ پروڈکشن نہیں ہوگی، سپلائی کم ہوگی، تو افراد زر میں اضافہ ہوگا. تو اس کے بڑے سنگین مسائل ہوتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے. جن ملکوں نے ترقی کی ہے، ملیشیا کو لے لیں، ملیشیا کا کبھی کہیں آپ کو خبر نہیں آئے گی کہ کہیں کوئی شہر میں ہنگامہ ہوا، کرفیو لگا، کہیں بم پھٹا، کبھی خبر نہیں آتی. امن ہے، اور قومیں، وہاں کی حکومتیں بڑی کوشش کرتی ہے کہ امن رہے. جب اگر دو گروہ کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کے بات چیت کر کے، تاکہ وہ جو یہ جھگڑا سڑک پہ نہ چلا جائے. ہمارے یہاں جو ہے وہ ہر جھگڑا سڑک پہ ہی طے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک نیشنلائزیشن کی بات ہم نے کی بھٹو ایرا میں جو ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرائیویٹائزیشن کا دور، خاص طور پر جو نواز شریف کے دور حکومت میں پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی اور اب تک جاری ہے. پرائیویٹائزیشن جو ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اس کا ہماری اکانومی پہ کیا اثر پڑا ہے؟ تھوڑا میں چاہوں گا کہ کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے صنعتی جو ادارے ہیں وہ اپنا بیچے گئے ہیں اور وہ پرائیویٹائز کر دیے گئے ہیں. دیکھیے، نجکاری پرائیویٹائزیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو 1990 سے، جب نواز شریف صاحب کے دور میں 1990 سے نجکاری شروع ہوئی، 99 تک آپ نے صرف 59 ارب روپے کی پرائیویٹائزیشن کی تھی. 10 برسوں میں صرف 60 ارب روپے کے اثاثے ہم نے بیچے تھے. اب تو ہم نے 7 برسوں میں 300 ارب کے بیچ دیے. تو وہ ایکچولی انہوں نے شروع کی تھی، کوئی پروسیس ایکسلریٹ نہیں ہوا تھا. اس وقت پوری دنیا میں آپ نے دیکھا تھا کہ نیشنلائزیشن کے بجائے پرائیویٹائزیشن کا ایک دور تھا. اس سے اور عالمی بینک نے ہمارے اوپر ایک شرط لگائی تھی. لیکن ان کے دور میں جو اثاثے بیچے گئے تھے وہ موسٹلی بیچے گئے تھے آپ کے پاکستانیوں کو، اور بہت سست رفتاری سے بیچے گئے تھے. اور یہ 2001 تک میں سمجھتا ہوں کہ سست رفتاری تھی. اس کے بعد حیرت انگیز تیزی سے ہم نے بیچے ہیں، اور خاص طور سے اس میں فورینرز کو بیچے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور ایک نئی شکل میں ایسا لگتا ہے ہمیں کہ واپس آ رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نوآبادیاتی دور کی ایک نئی شکل میں واپسی. اس سے کوئی آدمی اگر جو محب وطن پاکستانی ہے اور اس پروسیس کو غور سے دیکھ رہا ہے، وہ اس نتیجے میں پہنچے گا کہ یہ پاکستان کے لیے خسارے کا سودا ہے. اس سے ہمیں بے انتہا نقصانات ہوں گے.
اب تک جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس میں لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں، ان اداروں کے منافع ضرور بڑھے ہیں لیکن اس سے ملک کی معیشت کو فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے کوئی چیز سستی نہیں کی. بینکنگ سیکٹر میں جو انہوں نے شرح منافع کھاتے داروں کو کم کرنی شروع کی، وہ شروع کی 2002 سے شروع کی، جب بڑا بینک یونائٹڈ بینک کو ہم نے پرائیویٹائز کر دیا، وہ فارنرز کو دیا. اس کے بعد 2004 میں جو بہت بڑا نیشنل بینک کے بعد حبیب بینک تھا، اس کو ہم نے پرائیویٹائز کیا، اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ 80 ڈگری کی رفتار سے ہم نے شرح منافع کم کرنے شروع کر دی. اور بینک مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو نیشنلائزیشن ہے آپ اس کو دو فیز میں دیکھ رہے ہیں. ایک فیز جو ہے جس میں سلو رفتاری سے ہماری پرائیویٹائزیشن ہوئی، اس میں خاص طور پر نواز شریف صاحب کا جو دور ہے اس میں ایک تو سلو رفتار تھی وہ پرائیویٹائزیشن، دوسرا اس کی خوبی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے اپنا وہ جو اثاثے بیچے گئے وہ ملکی سرمایہ دار کو بیچے گئے. لیکن اس کے بعد جو دوسرا فیز ہے اس میں غیر ملکی سرمایہ دار کو بیچے گئے اور دھڑا دھڑ بیچے گئے. نہیں، مگر میں نواز شریف صاحب نے جو کہ میں اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا. اچھا، میں وہی آپ کو میں اس کو کلیئر کر دوں. میرا کہنا یہ ہے کہ جو ادارہ منافع دے رہا ہے وہ ہمیں کوئی جلدی نہیں کرنی چاہیے اس کو پرائیویٹائز کرنے میں. منافع دے رہے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اگر اس سے قرضہ واپس کرتے ہیں جو ہم نے بیرونی قرضہ لیا ہے تو اس پہ 4% شرح سود پر ہے. لیکن جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ ممکن ہے کہ 15 یا 20 یا 25-30% منافع دے رہی ہے. تو یہ چیز اب میں تو اس کو جو ہے مستقل 7 سال سے اس پہ ایک مہم میں نے چلائی ہوئی تھی کہ یہ نہ بیچیں، خاص طور سے اسے پی ایس او کا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 2 درجن بار یہ چیز لکھی بھی ہے اور کہی بھی ہے کہ نہ بیچیں. تو الحمدللہ ابھی سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر ایشو کر دیا فی الحال. تو یہ چیزیں تو اسٹیل مل کا آپ دیکھ لیجیے، وہ بھی سپریم کورٹ نے آپ کا رکوا دیا. تو بیسیکلی اب اس میں ضرورت یہ ہے کہ اب یہ معاشی مسئلہ ہے، اس میں خالی عالمی بینک کے دباؤ سے نہ کریں، نہ یہ کہیں کہ جی چونکہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ بند کر دیں. میری ایک تجویز یہ ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیے کہ اب تک 1990 سے اب تک کوئی 400 ارب روپے کے آپ نے اثاثے بیچ دیے، تو یہ اس کا ذرا طے کر لیں. اس کا وہ جو کمیشن ہوگا بڑا اعلیٰ اختیاری ہونا چاہیے، اس میں لائرز بھی ہوں، اکنامسٹ بھی ہوں، ایکسپرٹس بھی ہوں بہت سے. وہ یہ رپورٹ دیں کہ یہ جو آپ نے بیچا تھا اس میں آپ نے کیا کھویا یا کیا پایا. میں نے جو اس پر ریسرچ کی ہے اور جو کام کیا ہے اس کے مطابق ہم نے کھویا زیادہ ہے، پایا کم ہے. اور ایک اور خطرہ یہ ہے کہ اتنے سارے ادارے ہم نے بیچ دیے ہیں. یہ ادارے اور وہ پیسہ جو آیا تھا ڈالرز میں وہ ہم استعمال کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں. تو جب یہ اثاثے ختم ہو جائیں گے 2-1 سال کے بعد تھوڑے سے رہ جائیں گے اور یہ سارے ادارے جن کو آپ نے بیچا ہے یہ منافع باہر لے جائیں گے تو اس وقت تو جو اس وقت 2 سال کے بعد حکومت میں آئے گی وہ تو کرائسس میں آ جائے گی. بات چیت ہو رہی ہے نیشنلائزیشن کی اور پرائیویٹائزیشن کی. میں چاہوں گا کہ بنگالی صاحب آپ اس کو انالائز ضرور کریں کہ ہماری ملک کی معیشت پہ کے لیے نیشنلائزیشن والی پالیسی صحیح ہے یا پرائیویٹائزیشن والی پالیسی. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ اداروں کو بھٹو ایرا میں نیشنلائز کیا گیا لیکن پھر ان کا امپیکٹ جو ہے وہ دیکھا کہ معیشت پہ اچھا نہیں پڑ رہا تو ان کو پرائیویٹائز کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کی اقتصادی پالیسی جو ہے اکنامی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کون سی آخر پالیسی جو ہے وہ بہتر ہے؟ میرا خیال ہے آپ ایک کوئی اس پہ آئیڈیالوجیکل پوزیشن نہیں لینی چاہیے کہ نیشنلائزیشن اچھی ہے یا پرائیویٹائزیشن اچھی ہے. دیکھنا چاہیے کہ کون سی انڈسٹری ہے، اس انڈسٹری کا اسٹرکچر کیا ہے. جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک سنگل پروڈکٹ انڈسٹری ہے اور اسٹینڈرڈ پروڈکٹ کی انڈسٹری ہے جیسے سیمنٹ ہے، وہ ریاست بہت آسانی سے چلا سکتی ہے. لیکن گارمنٹ کی انڈسٹری فار ایگزامپل جس میں ہزاروں ویرائٹی ہے گارمنٹس کے، شرٹس کے، اسکرٹس کے اور چیزوں کے، اور ڈیزائن بھی کئی سینکڑوں ہے، کوالٹی بھی ہے، سائزز بھی الگ ہے، روز ڈیزائن چینج ہو رہا ہے، مارکیٹس بھی بہت ساری الگ ہیں اور بڑی اگریسو مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے انٹرنیشنلی. وہاں حکومت نہیں کام کر سکتی. تو یہ جہاں پر حکومت کام کر سکتی ہے وہ مطلب کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس میں حکومت افیکٹولی کام، خاص طور پہ جو پبلک یوٹیلیٹیز ہیں، بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، ٹیلی فون ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر پبلک سیکٹر زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے. اور یورپ کے اندر جو پبلک یوٹیلیٹیز پرائیویٹائز کی گئی تھی وہ جہاں کئی جگہ پہ واپس حکومت نے لے لی کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں چلا سکا اسے. تو اس پہ دیکھنا ہے کہ کون سی انڈسٹری کہاں بہتر ہو سکتی ہے. اچھا، یہ پرائیویٹائز اگر آپ کر رہے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کس طرح کر رہے ہیں یہ بھی بہت اہم ہے. ہمارے یہاں جس طرح پرائیویٹائز کیا 1990s میں جو ایسے نواز شریف کے زمانے میں پرائیویٹائزیشن ہوئی تو وہ چند خاندانوں کو کئی انڈسٹریز بیچ دی گئی. مطلب سیمنٹ کے اندر ایک مونوپلی کریٹ کر دی گئی، کارٹیل کریٹ کر دیا گیا. اسی طرح
بہت ساری انڈسٹریز تو صرف اس لیے بیچی کہ حکومت کو پیسوں کی ضرورت تھی. آج یہ اس لیے چیزیں بیچ رہے ہیں کہ ان کو فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے. یہ غلط وجہ ہے پرائیویٹائز کرنے کی. میرے خیال میں 1990s میں جو انڈسٹریز پرائیویٹائز ہوئی ہے وہ اس کا جو بنیاد ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ جو منافع بخش انڈسٹری ہے وہ تو آپ مینجمنٹ کو بیچ دیں، جیسے ملت ٹریکٹرز کے ساتھ ہوا. اور جو نقصان دینے والے کارخانے ہیں وہ اس کو کوشش کرے کہ منافع بخش بنایا جائے، اور اگر منافع بخش ہو جاتے ہیں تو ان کی مینجمنٹ کو بیچ دیں، اور نہیں ہوتے ہیں تو بیچے نہیں اس کو. چائنا نے یہی کیا. چائنا نے وہ انڈسٹریز جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ منافع بخش کبھی نہیں ہو سکتے تھے ان کو بند کر دیا انہوں نے. ہم نے پرائیویٹائزیشن کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ انڈسٹریل سیکٹر میں ایفیشنسی آئے، لیکن ہم نے جو طریقہ اختیار کیا پرائیویٹائزیشن کا اور آج بھی جو کر رہے ہیں وہ یہ طریقہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سیکٹر میں ایفیشنسی آئے. وہ نواز شریف کو روپے چاہیے تھے، شوکت عزیز کو ڈالرز چاہیے، تو اس لیے یہ بیچ رہے ہیں. ناظرین، ملک کے نامعیارن اقتصادی ماہرن سے پاکستان کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ॻाल्हि ॿोल असांजी हले पई. असां सां गॾु रहिजो. मिलूं था हिकु नंढड़े वक़्फ़े खां पोइ.